Assalamu alaikum. Today is our 40th lecture of our course General Methods of Teaching. हम आज बात करेंगे डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन के ऊपर, लेकिन डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन को डिस्कस करने से पहले we will revise और we will revisit classroom discussions. उसमें हम देखेंगे कि इसका सिंटेक्स क्या है. We will try to understand it with an example. फिर डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन को देखेंगे, उसकी देखेंगे थ्योरेटिकल एम्पिरिकल सपोर्ट क्या है, हाउ टू प्लान एंड यूज डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन इन क्लासरूम, हाउ टू असेस lessons which are constructed or developed on direct instruction, and then we will see what are different limitations of direct instruction. तो लेसन को स्टार्ट करते हैं with classroom discussion. Classroom discussion जैसा कि हम जानते हैं कि it is an interactive method of teaching. Interactive इस तरीके से कि it does not involve only teachers talk. It involves student talk also. तो डिस्कशन में जैसा कि हम जानते हैं कि it could be monologic और it could be dialogic discussion. तो चाहे ये monologic हो, but even then students are involved in it. That is more teacher centered. A preferred discussion is dialogic discussion where teacher is a participant just like any other participant. Syntax को हम देख लेते हैं कि that classroom discussion is done in 5 phases. So these 5 phases are clarify aims and establish set. Second is focus the discussion. Third, hold the discussion. Fourth, end the discussion. And the last one is debrief the discussion. हमें जब भी discussion को plan करना है, then we need to carry it out in 5 different steps. तो phase 1 के अंदर जहाँ पर हम कहते हैं कि the teacher needs to clarify aims, it means the teacher needs to tell the students कि what are they going to achieve by the end of discussion. For example, if discussion is on food or food groups, तो उसमें मे बी टीचर बच्चों को ये बताए कि एंड के ऊपर हमने ये अचीव करना है कि what kind of food is healthy food. So through discussion we are going to develop a consensus on healthy food. और हो सकता है कि आप बच्चों से ये कहें कि हमने ये बताना है कि कौन से एनर्जी सोर्सेज हैं विच आर रिन्यूएबल. तो आपकी डिस्कशन जो होगी उसका कंक्लूजन इस चीज़ के ऊपर आएगा. सो यू नीड टू टेल स्टूडेंट्स बिफोर द डिस्कशन व्हाट आर दे गोइंग टू अचीव. खाली टॉपिक बता देना काफ़ी नहीं है दैट वी आर गोइंग टू हैव अ डिस्कशन ऑन फूड और वी आर गोइंग टू हैव डिस्कशन ऑन डिफरेंट प्रोफेशंस और वी आर गोइंग टू हैव डिस्कशन ऑन डिफरेंट इंडस्ट्रीज. सिर्फ ये नहीं बताना बल्कि बच्चों को ये भी बताना है कि अगर आपने इंडस्ट्रीज के ऊपर डिस्कशन करनी है तो एंड क्या होगा. अगर आप फूड के ऊपर करने जा रहे हैं तो व्हाट डू यू एक्चुअली एक्सपेक्ट फ्रॉम द स्टूडेंट्स. सो वी नीड टू कम्युनिकेट आवर एक्सपेक्टेशंस एग्जैक्टली. सेकेंड फेज जो है दैट इज अबाउट फोकसिंग द डिस्कशन वेयर टीचर टेल्स द रूल्स कि कौन से रूल्स हैं जिनको फॉलो करना है डिस्कशन में. मे बी बहुत सिंपल रूल्स हैं कि वी आर गोइंग टू वेट फॉर आवर टर्न और आपने जिसने भी पॉइंट बताना है दैट पर्सन हैज़ टू रेज हर और हिज हैंड और सम पोलाइट वर्ड्स और की वर्ड्स आर गोइंग टू बी यूज्ड ड्यूरिंग द डिस्कशन. और कौन से वर्ड्स आप यूज़ नहीं कर सकते, कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, कौन सी लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकते. कैन यू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स or can you not express your feelings during this period of time. So we need to establish those rules also. So ये दोनों चीज़ें बहुत important हैं. The next step that is hold discussion. अब आपने discussion जब आपने hold करनी है you need to be very clear if you are going to hold a monologic discussion or interactive or dialogic discussion. अगर तो monologic है तो it's okay कि आप को पता है कि इसके अंदर टीचर टॉक टाइम ज़्यादा होगा, ज़्यादा कन्वर्जेंट क्वेश्चंस होंगे, इट्स फाइन. लेकिन अगर डायलॉजिक डिस्कशन है तो टीचर नीड्स टू बी वेरी अटेंटिव एंड वेरी वेरी क्लियर कि ये ना हो कि टीचर जो है उसका टॉक टाइम जो है इट इज़ मोर देन स्टूडेंट्स टॉक टाइम.
डायलॉजिक डिस्कशन के अंदर टीचर इज अ पार्टिसिपेंट इन द डिस्कशन. मोनोलॉजिक में भी है लेकिन उसमें ज्यादा एक्टिव पार्टिसिपेंट है. यहाँ पर बाकी के बच्चों की तरह का ही पार्टिसिपेंट है. सो उसमें टीचर को डिस्कशन को कंट्रोल नहीं करना, उसको उसी तरीके से डिस्कशन को लेके चलना जैसे बाकी के बच्चे कर रहे हैं, उसका रोल उतना ही होगा. नेक्स्ट स्टेप इज एंडिंग द डिस्कशन. डिस्कशन के अंदर टीचर डेफिनेटली एक टाइम फ्रेम देता है कि 20 मिनट्स के अंदर या 30 मिनट्स के अंदर डिस्कशन करनी है. सो वंस डिस्कशन इज डन देन टीचर नीड्स टू एंड दैट डिस्कशन, जिसके अंदर जो भी डिस्कशन का नतीजा निकला है, जो दैट इज अकॉर्डिंग टू द गोल्स ऑफ द मेथड, वो आपने बताना है. सो टीचर जो है इस टाइम के ऊपर एक्टिव हो जाता है. द टीचर एक्चुअली सम्स अप द डिस्कशन. इसके बाद जो है दैट इज द लास्ट स्टेप और लास्ट फेज ऑफ डिस्कशन, दैट इज डीब्रीफिंग. आपके जहन में आ रहा होगा कि डीब्रीफिंग जो है ये तो सम अप करने को ही कहते हैं और एंडिंग द डिस्कशन को ही कहते हैं. एक्चुअली डीब्रीफिंग इज डिफरेंट फ्रॉम एंडिंग द डिस्कशन. डीब्रीफिंग क्या होगी? डीब्रीफिंग के अंदर टीचर बच्चों को कहता है कि वो अपने थिंकिंग प्रोसेसेस को खुद से एग्जामिन करें कि व्हाट हैव दे लर्नड. सो दिस स्टेज इज रिफ्लेक्टिव स्टेज where teacher is not telling students that you have learned this thing. जो फोर्थ फेज है जहाँ पर टीचर डिस्कशन को एंड कर रहा है, वहाँ पे वो ओवरऑल कंक्लूजन ड्रॉ करता है कि वी हैव रीच्ड ऑन दिस कंक्लूजन थ्रू दिस डिस्कशन. इसके बाद टीचर बच्चों से ये कहेगा कि नाउ यू राइट डाउन इन योर नोटबुक्स और ऑन पीस ऑफ पेपर और जस्ट think about what have you learned through this process. So it is very very important. इससे बच्चों की सेंस ऑफ कंप्लीशन भी है लेकिन साथ साथ में उनकी थिंकिंग स्किल्स भी डेवलप होंगी कि हमने एक्चुअली क्या पहले हम जानते थे और क्या हमने फर्दर सीखा है. तो आपको याद होगा कि जो डिस्कशन का प्रोसेस है इससे हम थिंकिंग स्किल्स भी डेवलप करते हैं. तो थिंकिंग स्किल्स सिर्फ बातचीत में खाली डेवलप नहीं होंगी. जब आप डिस्कस कर रहे हो थिंकिंग स्किल्स उस वक्त भी इन्वॉल्व हैं, लेकिन रिफ्लेक्टिव थिंकिंग वुड डेफिनेटली बी डेवलप ड्यूरिंग debriefing phase. So if a teacher carries out first 4 phases but does not include 5th phase, so we can say that an important component of the discussion is missing. We have observed, being teacher educators, that teachers use discussion method very often, but this phase, that is the last phase, is mostly missing. Whenever you apply discussion for your class, do include this stage, because this is the stage which actually guarantees that students' thinking and critical thinking is going to develop. आपके लिए 2 questions हैं, just to wrap up a discussion method and to provide you just a pause to think how much you have learnt about discussion. ये 2 सवाल हैं, ये मैं आपसे करती हूँ. Try to come up with your answers. Question number 1 is, which of the following is not a primary instructional outcome for discussion? A. Increased retention of basic knowledge. B. Improved communication skills. C. Greater student engagement. And the last one, D. Higher level thinking. So आपका क्या ख्याल है कि कौन सा आउटकम जो है वो डिस्कशन मेथड का नहीं होता? करेक्ट आंसर इज ए. अगर आप बच्चों को डिस्कशन करवा रहे हैं तो आपका फोकस ये नहीं होता कि इसके नतीजे के अंदर बच्चे जो हैं इंफॉर्मेशन को याद कर लेंगे, बल्कि आपका फोकस होता है कि बच्चों की हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स डेवलप होंगी, कम्युनिकेशन डेवलप होगी और साथ साथ में उनकी एक्टिव एंगेजमेंट होगी. एक और क्वेश्चन देखते हैं रिलेटेड टू डिस्कशन. Which of the following is the best learning environment for a discussion? Highly structured with active student roles, active teacher role, moderately structured with active student roles. The last one is, it depends upon the topic being discussed. So what is the answer?
may be very simple and straightforward, that it depends upon the topic being discussed. So environment جو ہے it should be conducive for discussion. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کا ٹاپک کون سا ہے جس کو وچ از انڈر ڈسکشن. اگر ٹاپک جو ہے وہ کنورجنٹ تھنکنگ چاہ رہا ہے تو دین ٹیچر وڈ بی ان کنٹرول. اگر آپ کا ٹاپک ایسا ہے کہ جس میں بچوں کا رول زیادہ ایکٹیو ہونا چاہیے, ڈائیلاجک ڈسکشن ہونی چاہیے, تو پھر آپ کا ڈائیورجنٹ ٹاپک ہے تو آپ کے پاس ایسا انوائرمنٹ ہوگا جہاں پہ ٹیچرس ٹاک ٹائم کم ہوگا. So actually it depends upon the topic under discussion. So I'm sure کہ آپ اپنی کلاسز کے اندر ڈسکشن میتھڈ کو یوز کریں گے اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ ہم نے کون سے ٹاپک کو کس طریقے سے لے کر چلنا ہے. ایک اور چیز اہم ہے جو کہ آپ ذہن میں رکھیے گا, if you are teaching in primary school, particularly in pre-school یا چھوٹے گریڈ لیولز کو پڑھا رہے ہیں, ڈسکشن میتھڈ کو یوز نہیں کریں. اس کی ریزن یہ ہے کہ اس وقت میں بچے جو ہوتے ہیں ان کا کنسنٹریشن سپین کم ہوتا ہے. بچے جو ہیں they want to do things actively, اپنے they want to perform different tasks by involving their body movements. تو ان کے لیے ڈسکشنز اگر آپ پلان کریں گے تو they will not be very appropriate. اگر آپ نے کرنی بھی ہے تو 5 منٹس کے لیے 6 منٹس کے لیے چھوٹے چھوٹے چنکس میں ان کے لیے ڈسکشن پلان کریں. خالی سوال جواب ہو سکتے ہیں ان کے ساتھ, لیکن ان کے لیے لمبی ڈسکشنز کو پلان نہیں کریں. ان کے لیے آپ بریکس کے اندر کریں یا ان کو کچھ ایکٹیویٹی کروائیں اور اس کے اوپر ڈسکشن پلان کریں. اسٹریٹ فارورڈ ایبسٹریکٹ ٹاپکس کے اوپر نہیں کریں, بیکاز اسٹوڈنٹس کین ناٹ تھنک ان ایبسٹریکٹ وے when they are very young. So now we are going to talk about another teaching method that is direct instruction. Direct instruction, آپ کے ذہن میں کیا آ رہا ہے کہ direct instruction کیا ہوگی؟ جیسا کہ نام جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے, it is direct. It is very much teacher controlled method کہ ٹیچر جو ہے بچے کو ڈائریکٹلی سکھا رہا ہے. It is not exactly lecture. بالکل آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ لیکچر ہے, لیکن اس کو لیکچر بھی کہا جا سکتا ہے. ایک چیز جو فرق ہے لیکچر کے اندر اور ڈائریکٹ انسٹرکشن کے اندر وہ یہ کہ لیکچر gives only declarative knowledge, کہ آپ بچے کو فیکٹس, کانسیپٹس, جنرلائزیشن پڑھا دیتے ہیں. جو کہ ڈائریکٹ انسٹرکشن ہے اس میں ڈیکلریٹو نالج بھی ٹیچر دیتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ٹیچر کین گیو پروسیجرل نالج ٹو دا اسٹوڈنٹس آلسو. سو ڈائریکٹ انسٹرکشن از maybe we can say that it is a broader term which incorporates lecture as well as skill development method, کہ آپ بچوں کی اسکل بھی ڈیولپ کرتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ ریسرچ کیا کہتی ہے ریگارڈنگ ڈائریکٹ انسٹرکشن. The instructional effects of the direct instruction model are to promote mastery of simple and complex skills and declarative knowledge that can be carefully defined and taught in a step-by-step fashion. The direct instruction model draws its theoretical support from behavioral theory, social learning theory, and teacher effectiveness research. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ڈائریکٹ انسٹرکشن ماڈل ہے اس میں آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیڈ کرتے ہیں, بچے کو اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کر چلتے ہیں, اور اس کے تھرو آپ ڈیکلریٹو نالج دیتے ہیں, لیکن ساتھ میں اسکلز بھی ڈیولپ کر سکتے ہیں. اور اس کی جو بنیادیں ہیں, جو اس کی فاؤنڈیشن ہے وہ بیہیویئرل تھیوری کے اندر ہیں, کہ وچ سیز کہ آپ بچوں کا بیہیویئر جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں, ان کو لرن کروا سکتے ہیں بائی این ایکسٹرنل اسٹیمیولس. اس کی ایگزامپل لیتے ہیں, بہت ساری ایگزامپلس ہمارے ارد گرد موجود ہیں which involves procedural knowledge. اگر ہم میتھمیٹکس کی بات کریں تو میتھمیٹکس جو ہے اس میں کانسیپٹس ہیں, لیکن ساتھ ساتھ میں ایک پروسیجرل نالج بھی بچوں کو سیکھنا ہوتا ہے. سو اس میں کیا کرتے ہیں,
عام طور کے اوپر ڈائریکٹ انسٹرکشن از گیون ٹو دا اسٹوڈینٹس. ٹیچر بچوں کو بتاتا ہے, فارمولا بتا دیا کہ یہ فارمولا ہے, اس سے آپ یہ والے سوال حل کر سکتے ہیں. لیکن ٹیچر خالی فارمولا نہیں بتاتا, ٹیچر اس فارمولے کا استعمال بھی بتاتا ہے. اسٹیپ بائی اسٹیپ انسٹرکشن از گیون ٹو دا اسٹوڈینٹس, اور پھر بچوں کو ٹائم دیا جاتا ہے کہ وہ اسی طریقے سے اسٹیپ بائی اسٹیپ کر سکیں. اگر اسٹیپ بائی اسٹیپ نہیں کریں گے, دے ول ناٹ لرن دیٹ پرٹیکولر پروسیجر. اسی طریقے سے جتنے بھی اگر آپ سائنس میں ہم بات کریں تو جتنے بھی آپ کے پاس اکوپمنٹ ہینڈلنگ ہے, جتنے بھی ایکسپیریمنٹس ہیں, اس میں بھی اسٹیپ بائی اسٹیپ کرنا ہوتا ہے. اور اس کے لیے ٹیچر کیا کرتا ہے کہ ڈائریکٹ انسٹرکشن میں وہ 2 چیزیں یوز کرے گا. لیکچر یوز کرتا ہے, ساتھ ساتھ میں ڈیمانسٹریٹ کرتا ہے. اگر کوئی گیس بنانی ہے یا کوئی بھی ایکسپیریمنٹ پرفارم کرنا ہے, سو واٹ ڈز ٹیچر ڈو؟ ٹیچر بچوں کے سامنے پرفارم کرے گا کہ پہلے آپ نے یہ کنٹینر لینا ہے, اس کو ایسے فکس کرنا ہے, نیکسٹ آپ نے یہ کرنا ہے, اس کے بعد یہ کرنا ہے. سو ٹیچر gives lecture and then demonstrates so that children learn that procedural knowledge. پھر اسی طریقے سے اگر ہم ایگزامپل لے لیں آرٹ ورک کی, تو آرٹ کے اندر بھی شروع میں جب بچوں کو آرٹ نہیں آتی ہے, ٹیچر بچوں کو بتائے گا کہ اچھا آپ نے پہلے اس چیئر کو آبزرو کرنا ہے ایٹ لیسٹ فار 2 minutes. آبزرو کرنے کے بعد دین یو نیڈ ٹو ڈرا اٹ. پھر دیکھنا ہے کہ یہ اس کے ساتھ میچ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. جب بھی آپ نے کرنا ہے آپ کی ہینڈ مائنڈ کوآرڈینیشن ہونی چاہیے. تو ٹیچر ایک ایک چیز بتائے گا کہ یہ کس طریقے سے کرنی ہے. ہم نے ایک ٹاسک انالیسز ماڈل کے بارے میں پڑھا تھا. تو ٹاسک انالیسز ماڈل از بیسیکلی یوزڈ انڈر دس ڈومین آف ڈائریکٹ انسٹرکشن. جہاں پر آپ چھوٹے بچوں کی بھی اگر ہم بات کریں تو ان کو جب آپ الفابیٹ رائٹنگ سکھاتے ہیں تو پھر آپ بچے کو ایگزیکٹ بتاتے ہیں کہ آپ نے پینسل کو ایسے پکڑنا ہے, موو ایسے کرنا ہے. اگر بچہ صحیح موومنٹ نہیں کر رہا پینسل کی تو آپ اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو بتائیں گے. دیٹ از اگین ڈائریکٹ انسٹرکشن. ڈو ریمبر ڈائریکٹ انسٹرکشن انوالوز لیکچرنگ, جہاں پہ کانٹینٹ نالج دیا جا رہا ہوتا ہے, لیکن ساتھ ساتھ میں ایک پروسیجرل نالج بھی دیا جاتا ہے, اور یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ بچے پروسیجرل نالج کو سیکھ لیں گے اور ڈیولپ کر لیں گے. لیٹس سی ہاؤ ٹو پلان ڈائریکٹ انسٹرکشن. There are 5 phases for planning direct instruction. These phases are: number 1, providing objectives and establishing sets. Number 2, demonstrating or explaining the materials to be learnt. Number 3, providing guided practice. Number 4, checking for student understanding and providing feedback. And the last one, providing for extended practice and transfer. یہ آپ نے جب بھی ڈائریکٹ انسٹرکشن کو کرنا ہے ان 5 فیزز سے گزرنا ہے, لیکن آپ ان 5 فیزز سے نہیں گزر سکیں گے unless you do not plan for them. آپ نے سب سے پہلے آبجیکٹو سیٹ کرنے ہیں which are in line with ڈائریکٹ انسٹرکشن. فار ایگزامپل, اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ کمیونیکیشن سیکھیں, you want them to develop their communication skills and you want them to develop their thinking skills, then you cannot use direct instruction model. You cannot use this teaching method in your class, کیونکہ آپ کا جو آبجیکٹو ہے وہ اس سے پورا نہیں ہوگا. اگر آپ کا آبجیکٹو ہے کہ بچے جو ہے کچھ فیکٹس سیکھ لیں گے, کچھ کانسیپٹس لرن کریں گے اور ان کو کوئی کام کرنے کا طریقہ آ جائے گا, then yes, you can apply this model. تو آپ نے یہ پلاننگ فیز کے اندر آپ نے یہ طے کرنا ہے کہ کون سے آبجیکٹیوز جو ہیں وہ آپ نے بچوں کو سکھانے ہیں, اور اس کے لیے ڈائریکٹ انسٹرکشن ماڈل آپ یوز کریں گے. سیکنڈ, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اٹ از اباؤٹ ڈیمانسٹریٹنگ اور ایکسپلیننگ دا مٹیریلز ٹو بی لرنڈ. یہ بھی آپ نے طے کرنا ہے, وہ مٹیریل ایگزیکٹلی آپ نے اپنے پلان میں لکھنا ہے کہ کون سا مٹیریل ہے جس کو آپ بچوں کو پریزنٹ کریں گے. Then it is about guided practice, checking for student understanding and providing feedback, providing for extended practice. These are all very, very important things. لیکن extended practice کیا ہوتی ہے, feedback کیا ہے, these are few key terms and we need to know what these terms are about.
تو ان کے اوپر ایک نظر ڈال لیتے ہیں کہ جو وہ ٹرمز which are very frequently used in direct instruction. So ان کی definition دیکھ لیتے ہیں کہ what these terms are about. So the first one is guided practice. Guided practice assigned to students to be completed under the guidance or watchful eye of the teacher. Guided practice وہ practice ہے جو کہ بچے ٹیچر کی سپرویژن کے انڈر کرتے ہیں. کہ کوئی بھی کام ہے, I again go back to mathematics sums, وہاں پر ٹیچر کوئی بچوں کو کام دیتا ہے اور کچھ کام اپنے سامنے کرواتا ہے, ہوم ورک میں نہیں دیتا. وہ کہتا ہے کہ یہ والے سوال آپ میرے سامنے کرو, اور ٹیچر تھرو آؤٹ چکر لگا رہا ہوتا ہے, جہاں پہ بچہ کہیں پہ اسٹک کرتا ہے ٹیچر از دیئر ٹو ہیلپ دا چائلڈ آؤٹ. یہ پریکٹس جو ہے جو ٹیچر کی موجودگی میں ہو رہی ہے اور ٹیچر کی گائیڈنس کے ساتھ ہو رہی ہے, دس از نون ایز گائیڈڈ پریکٹس. ہاؤ از اٹ ڈفرنٹ فرام ڈسٹریبیوٹیڈ پریکٹس؟ So distributed practice is that practice that is assigned to students to be done for brief periods spread over several sessions or periods of time. Distributed practice جو ہے it is done for brief periods, اور ایک consistently یہ والی پریکٹس کی جاتی ہے. آپ کے ذہن میں کون سی ایسی ایگزامپل آ رہی ہے which is related to distributed practice؟ اگر ہم کوئی مارننگ اسمبلیز کی بات کریں تو مارننگ اسمبلیز میں کوئی ایک پیغام ہوتا ہے جو کہ تقریباً روز دیا جا رہا ہوتا ہے کہ وی نیڈ ٹو بی گڈ ہیومن بینگس. اس سے ریلیٹڈ وہ بچے جو ہیں کچھ نہ کچھ پوئمس پڑھ رہے ہوں گے, کچھ نہ کچھ پریزنٹ کر رہے ہوں گے. اگر ہم کلاس روم کی ایگزامپل لیں تو ڈیلی بیسس کے اوپر کچھ ایک سرٹن ووکیبلری ہے جس کو ریکال کیا جاتا ہے. چھوٹے بچوں کا سرکل ٹائم ہوتا ہے جس میں ایک خاص چیز جو ہے وہ ڈیلی بیسس کے اوپر ریوائز کی جاتی ہے. کچھ فونکس بچوں کو سکھائے جاتے ہیں. وہ اگر ک کی ساؤنڈ کروا رہے ہیں تو تقریباً کوئی آپ کہہ لیں 1 مہینے کے لیے اور 15 دن کے لیے وہ بچے روز جو ہیں ک کیرٹ, کاؤ, کیٹ, یہ ڈسٹریبیوٹیڈ پریکٹس ہے جو کہ ایک دن کے لیے نہیں ہے. رادر اٹ از ڈسٹریبیوٹیڈ اوور اے پیریڈ آف ٹائم. بریف ڈسٹریبیوشن ہے آن ڈیلی بیسس. اسی طریقے سے اگر ہم تھوڑے بڑے بچوں کی ایگزامپل لیں تو اس میں کریٹو رائٹنگ کی پریکٹسز ہوتی ہیں. دے آر ڈسٹریبیوٹیڈ پریکٹسز کہ ٹیچر جو ہیں ونس اے ویک دیر از آلویز اے پیریڈ آف کریٹو رائٹنگ, اور بچے جو ہیں تھوڑا تھوڑا سا کام اس کے اندر کر رہے ہوتے ہیں. پھر اسی طریقے سے ڈکٹیشن کروائی جاتی ہے آف سرٹن ووکیبلری, اور وہ بھی ڈکٹیشن جو ہے اگین اٹ از ڈسٹریبیوٹیڈ پریکٹس. تو یہ ڈائریکٹ انسٹرکشن میں آتا ہے. پریکٹس از این امپورٹنٹ کمپوننٹ آف ڈائریکٹ انسٹرکشن. لیکن پریکٹس جو ہے اس کی ڈفرینٹ کائنڈس ہیں, جس طرح سے ہم نے ابھی کہا کہ ایک ون از ڈسٹریبیوٹیڈ پریکٹس, the other one is guided practice. Then there is an other practice that is known as massed practice. یہ کیا ہوتی ہے؟ Practice assigned to students to be done during a single extended period of time. It is done during an extended period of time, single extended period of time. یہ کون سی ہو سکتی ہے؟ یہ وہ پریکٹس ہوتی ہے جس میں آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بچہ یہ پریکٹس کر کے اس کو ایک پرٹیکولر اسکل یا جو پروسیجرل نالج ہے اس کے اوپر مکمل کمانڈ حاصل ہو جائے. جس طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بچوں کو جو آرٹ کا پیریڈ ہوتا ہے اس میں کوئی ایک چیز ٹیچر نے کروانی ہے تو اس کی اتنی زیادہ پریکٹس کروائی جاتی ہے کہ وہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ آفٹر 3 hours بچے وہ والا کام پروڈیوس کر کے دکھا دیں. اسی طریقے سے اگر ہم ایگزامپل لیں کچھ میتھمیٹکس کے کانسیپٹس کی, اس میں ایٹ ٹائمس ٹیچرز جو ہیں وہ بہت ایکسٹینڈڈ پیریڈ آف ٹائم دیتے ہیں بچوں کو کہ جیومیٹری کا کوئی کانسیپٹ ہے یا ہاؤ ٹو یوز کمپس ٹو ڈرا تھنگس, اور ان کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ اس کو وہ بچے جو ہیں ایکسٹینڈڈ پیریڈ آف ٹائم کے اندر کر لیں, اس کام کو کر کے اس پہ ماسٹری حاصل کر لیں. اینڈ وی سی دس ایکسٹینڈڈ اور میسڈ پریکٹس ان کمپیوٹر اپلیکیشنس کہ بچوں کو اگر آپ نے کوئی بتایا کہ مائکروسافٹ ورڈ کیسے یوز کرنا ہے, دین یو گیو پلینٹی آف ٹائم فار پریکٹس. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کل تک آئیں گے شاید کہ تھوڑا بھول چکے ہوں, تو ٹیچر جب بتاتا ہے تو وہ اس کا دل ہوتا ہے کہ بچے
جلدی سے اس کی ایکسٹینڈیڈ پیریڈ کے لیے پریکٹس کر لیں. سو دیٹ از نون ایز میسڈ پریکٹس. کچھ اور ٹرمز بھی دیکھ لیتے ہیں which are important regarding direct instruction. And other important term is independent practice. ہم نے بات کی 3 kinds of practice کی. guided practice ہے, massed practice ہے, and then distributed practice. There is another practice which is called independent practice. یہ وہ practice ہے which is done by the students to accomplish on their own without the teacher's guidance. Guided practice جو کہ ٹیچر کی گائیڈنس کے ساتھ ہوتی ہے. Independent practice where teacher is not involved. بچہ خود سے اسٹرگل کر رہا ہے, اپنے اون کے اوپر کام کر رہا ہے. ہوم ورک جو ہے that is actually expected to be independent practice. اور لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہوم ورک کے اندر ٹیچرز اس طرح کے اتنے کمپلیکس ٹاسک دے دیتے ہیں کہ وہ بچے انڈیپینڈنٹلی کر نہیں پاتے. یا ان کے ٹیوشن کے ٹیچرز کر رہے ہوں گے یا ان کے پیرنٹس یا سبلنگس کر رہے ہوں گے. سو دا پرپز آف independent practice is lost. So never give a very complex thing or new concept in homework task. homework جو دینا ہوتا ہے ڈائریکٹ انسٹرکشن کے اندر homework کی بہت امپورٹنس ہے, لیکن homework کے اندر آپ وہی پریکٹس دیں گے which has been previously done under teacher's guidance. کہ ایک کام جو بچے پہلے ٹیچر کی گائیڈنس سے کر چکے ہیں, now you will ask children to do it independently. اور انڈیپینڈنٹلی کا مطلب ہے کہ وہ بچے خود سے ہی کریں گے, وہ ٹیچرس اپنے سبلنگس کی, اپنے پیرنٹس کی یا ٹیوٹرس کی ہیلپ نہیں لیں گے. ایک اور ٹرم ہے which is important in direct instruction, last term which we are going to discuss, it is overlearning. What is overlearning? Working or practicing a task or skill until it is learned completely and can be performed automatically. جو ڈائریکٹ انسٹرکشن کا اوور آل پرپز ہوتا ہے کہ چاہے بچے جو ہیں ڈسٹریبیوٹیڈ پریکٹس کریں, چاہے گائیڈیڈ پریکٹس, انڈیپینڈنٹ پریکٹس, میسڈ پریکٹس ہوم ورک کے تھرو کریں, لیکن الٹیمیٹلی دیر نیڈ ٹو کم ٹو اے اسٹیج آف اوور لرننگ. اوور لرننگ بہت سمپل سا کہ لرننگ اوور ہو گئی ہے. آپ اس کو سمپلسٹی کے لیے اس طرح سے سمجھیں, مطلب یہ کہ یہ لرننگ اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ یو ہیو اٹینڈ ٹو دا یو ہیو کم ٹو دا لیول آف آٹومیشن. فار ایگزامپل, ہم نے بچپن کے اندر لکھنا سیکھا کہ ABC کس طریقے سے لکھتے ہیں, پھر ہم نے ورڈز لکھنے سیکھ لیے. اب یہ ہے کہ کوئی سا بھی ورڈ بولیں, ہوم ورک لکھیں تو ہم بغیر سوچے سمجھے وی کین رائٹ کریکٹ اسپیلنگس آف ہوم ورک. ہم بغیر سوچے سمجھے ہم کوئی سا بھی ورڈ ہے وہ کوئی بول رہا ہے, وی کین ٹیک نوٹس. ٹیچر بول رہا ہوتا ہے اور ہم بیٹھے ہوئے اس کو لکھتے چلے جا رہے ہوتے ہیں. ایٹ ٹائمز وی آر ہیونگ آئی کانٹیکٹ ود آور ٹیچر, لیکن ہمارے ہاتھ چل رہے ہوتے ہیں. دیٹ لیول از آٹومیشن لیول. سوال یہ ہے کہ کیا ہم تمام سکلز جو ہیں بچوں کو آٹومیشن لیول تک سکھاتے ہیں یا نہیں؟ یقیناً نہیں. There are very few things which we learn to that level of automation. میتھمیٹکس کے اندر بچوں کو ٹیبلز کیوں یاد کروائے جاتے ہیں؟ پہاڑے جو ہیں وہ ہم بچوں کو کیوں یاد کرواتے ہیں؟ تاکہ بچے جو ہیں وہ اس آٹومیشن لیول تک آ جائیں. ان کو ڈرل کروائی جاتی ہے, ڈسٹریبیوٹیڈ پریکٹس کروائی جاتی ہے. آپ گریڈ لیول 1 سے لے کے گریڈ لیول 3-4 تک بچوں سے ڈیلی بیسس کے اوپر پہاڑے ٹیبل سنتے ہیں, ان کی ڈرل ہوتی ہے. دیٹ از ڈسٹریبیوٹیڈ پریکٹس. اس لیے تاکہ بچے جو ہیں ان کو اگر ملٹیپلیکیشن کا کوئی بھی ہم دیں, بچے انسٹیڈ آف ایڈنگ 7-9 ٹائمس کہ 7 اور 7 14 + 7 21, اس کو سلو کرنے کی بجائے وہ ٹھک سے آپ کو بتا سکیں کہ 7 × 9 = 63. تو یہ آٹومیشن کے لیے یہ والا کچھ کروایا جاتا ہے. لیکن اب ایک اور ڈیبیٹ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ بچوں کو ٹیبلز یاد کروانا یہ غیر ضروری بات ہے, بچوں کو کانسیپچول انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. فائن, اگر بچوں کو کانسیپچول انڈرسٹینڈنگ ہے تو بالکل ٹھیک ہے, ٹیبلز یاد کرنے ضروری نہیں ہے.
بالکل ضروری نہیں ہے. لیکن فار دا پرپز آف آٹومیشن اٹ از نیسسری فار دا چلڈرن ٹو لرن ٹیبلس. کہ آٹومیٹک اگر آپ چاہتے ہیں کہ لرننگ ہو تو اس کے لیے یہ چیز بہت ضروری ہے. اس کی سمپل اگزامپل آپ کوکنگ سے لے سکتے ہیں کہ جو لوگ کوکنگ کرتے رہتے ہیں, روٹیاں بناتے رہتے ہیں یا کوئی اور کوکنگ کرتے رہتے ہیں, وہ ہر دفعہ سوچتے نہیں ہیں کہ اس کو ہم نے کیسے کرنا ہے. آٹومیٹیکلی وہ ان کی لرننگ اتنی ہو چکی ہوتی ہے کہ وین ایور دے آر آسکڈ ٹو کوک اے سرٹن تھنگ دے ڈو اٹ ان دس وے, اور وہ آٹومیٹیکلی کرتے رہتے ہیں. دے آر ٹاکنگ ایٹ دا سیم ٹائم بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دے آر ایبل ٹو پرفارم دا ڈیزائرڈ اور اسائنڈ ٹاسک. اسی طریقے سے اگر ہم اگزامپل لے لیں ڈرائیونگ کی, تو شروع میں جب بچہ ڈرائیونگ سیکھے, بڑا ڈرائیونگ سیکھے یا بچے سائیکل چلانا سیکھیں, تو ان کو ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی ٹانگ کو کیسے موو کرنا ہے, رائٹ کو کب کرنا ہے, بیلنس کیسے کرنا ہے. پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ ایوری تھنگ بیکم سو آٹومیٹک. سو آٹومیشن پروسیس از ویری ویری امپورٹنٹ ان ڈائریکٹ انسٹرکشن. اگر ہم بچے کو ڈائریکٹ انسٹرکشن کے ساتھ کوئی پروسیجر نالج دے رہے ہیں and the child is not going to the level of automation, it means we are not using direct instruction appropriately. Let's go back to using direct instruction in classroom. اور اس میں جب ہم یوز کی بات کرتے ہیں, a very important thing is that we need to communicate our expectations very clearly to the students. اور ہم اسٹوڈنٹس کو اگر یہ بھی بتا دیں کہ کتنا ٹائم فریم میں آپ نے یہ چیز کر لینی ہے, تو اٹ وڈ بی ویری کلیئر فار ٹو دیم کہ ان کے پاس اویلیبلٹی آف ٹائم کیا ہے اور وہ کس طریقے سے کس سیکوینس کے ساتھ چلیں گے تو وہ کام جو ہے وہ مکمل ہو سکے گا. سو کنڈکٹنگ ڈائریکٹ انسٹرکشن requires teachers to explain things clearly, to demonstrate and model precise behaviors, and to provide for practice, monitoring of performance and feedback. The use of practice should be guided by several principles: assigning short, meaningful amounts of practice, assigning practice to increase overlearning, and making appropriate use of massed and distributed practice. So you have seen that the most important thing, I should not say most important, but very important thing is practice. کہ ڈائریکٹ انسٹرکشن کے اندر میننگ فل پریکٹس از ویری مچ امپورٹنٹ. لیکن ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو لیکچر ہوتا ہے اس میں آپ جسٹ بچوں کو بتا دیتے ہیں, لیکن یہاں پر ہے کیونکہ اس کی روٹس جو ہیں وہ بیہیویئرل تھیوری کے اندر ہیں. سو ایٹ ٹائمس اسٹوڈنٹس ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ڈو سم تھنگ, سو ٹیچر نیڈس ٹو ماڈل اے سرٹن بیہیویئر. کوئی سا بھی بیہیویئر ہے, بیہیویئر کا مطلب کوئی سی بھی لرننگ ہے, سو ٹیچر جو ہے اس کو پہلے ماڈل کرے, بچے جو ہیں اس کو دیکھیں کہ ٹیچر کیسے کر رہا ہے, اینڈ دین ٹیچر نیڈس ٹو پرووائڈ پریکٹس ٹائم ٹو دا اسٹوڈنٹس. اور جب بچے پریکٹس کر رہے ہوں ٹیچر نیڈس ٹو پرووائڈ دیم فیڈ بیک کہ کیا وہ ٹھیک کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. اس سے بچے جو ہیں وہ سیکھیں گے. فیڈ بیک از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ جسٹ لائک پریکٹس, کہ بچے کو اگر فیڈ بیک اپروپریٹ نہیں مل رہا تو ان کو وہ چیز نہیں سیکھیں گے. فار ایگزامپل کہ اگر بچہ جو ہے وہ ڈی ایسے لکھ رہا ہے تو بچے کو یہ بتانا ضروری ہے کہ آپ ٹھیک لکھ رہے ہو, لیکن اگر بچہ جو ہے ڈی تو لکھ رہا ہے لیکن اس کا طریقہ یہ والا ہے, سو ٹیچر نیڈس ٹو گیو فیڈ بیک کہ دس از ناٹ اپروپریٹ وے آف رائٹنگ ڈی. اگر ٹیچر فیڈ بیک نہیں دے گا تو دین چلڈرن آر گوئنگ ٹو لرن سم تھنگ وچ از ناٹ میننگ فل. تو ہم جو ماڈلنگ کی بات کرتے ہیں, ماڈلنگ کو ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا اپنے شروع کے کچھ لیکچرز کے اندر, کہ ماڈلنگ از اے وے ٹو پریزنٹ سرٹن بیہیویئر, ٹو پریزنٹ سرٹن لرننگ. تو اس کے اندر امپورٹنٹ ہے فیڈ بیک, کہ بچوں کو ہمیں ساتھ ساتھ میں فیڈ بیک دینا ضروری ہے. ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر بچوں کو ہم اوور آل کہہ دیتے ہیں کہ بچے نے کوئی کام کیا ہے, پریکٹس جو ہے بہت سمپل اسکلس کی بھی ہو سکتی ہے, جیسے رائٹنگ الفابیٹس. اٹ کوڈ انوالو ویری کمپلیکس اسکلس, کہ کمپلیکس اسکلس جس طرح سے کہ کمپیوٹر کے اوپر اگر کام کرنا ہے آپ نے, اس میں کافی ساری کمپلیکس اسکلس آ سکتی ہیں. سائنس کے اندر کمپلیکس اسکلس ہو سکتی ہیں, میتھمیٹکس کے اندر ہو سکتی ہیں. تو آپ نے اگر بچے کو اوور آل فیڈ بیک یہ دے دیا کہ ویری گڈ, دس از ناٹ اپروپریٹ فیڈ بیک, کیونکہ اس ویری گڈ سے بچہ جو ہے اس کو ایگزیکٹ نہیں پتا چل رہا ہے کہ کہاں پہ وہ ٹھیک ہے اور کہاں پر دا چائلڈ نیڈس
more support or more guidance and more work. So we need to give very constructive feedback to the students to ensure over learning, जो कि इसका hallmark है direct instruction का. So let's see what kind of environment is to be constructed to ensure effective learning through direct instruction. So environment अच्छा conducive होना ज़रूरी है. So for direct instruction, environment should be in teacher's control. So what does research say? That direct instruction lessons require the unique classroom management skill of gaining students' attention in a whole group setting and sustaining this attention for extended periods of time. एक ऐसा उस्ताद जो कि पूरी क्लास को, मे बी देयर आर 50 or 60 चिल्ड्रन इन अ क्लास, अगर उसको पूरे होल ग्रुप की अटेंशन लेनी नहीं आती है, then the teacher will not be able to apply direct instruction successfully. तो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन को अप्लाई करने के लिए टीचर को पूरे के पूरे क्लास को अटेंटिव करना आना चाहिए. टीचर का बहुत कंट्रोल होना चाहिए. उसका ये नहीं है कि बच्चों को डांट के ही कंट्रोल करना है. देयर कुड बी सर्टन अदर वेज, सर्टन असर्टिव वेज टू गेन स्टूडेंट्स अटेंशन. इसमें एक और अहम बात है, दैट इज दैट अटेंशन फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम. क्योंकि डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन के अंदर प्रैक्टिस हैज इट्स प्लेस. तो प्रैक्टिस के लिए डेफिनेटली आपको टाइम तो देना होगा, और उस प्रैक्टिस के दौरान भी बच्चे जो हैं उनको आपकी तरफ मतवज्जो होना ज़रूरी है, और दे नीड टू बी ऑन द टास्क. उनको अटेंटिव करना ज़रूरी है. So what else is needed in direct instruction environment? Particular classroom management concerns include organizing the classroom setting for maximum effect, maintaining appropriate pace, flow and momentum, sustaining engagement, involvement and participation, and dealing with student behavior quickly and firmly. तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. पेस इम्पॉर्टेंट है, मोमेंटम इम्पॉर्टेंट है. अगर कोई उस्ताद ये समझता है कि बच्चा जो है कोई स्किल बहुत तेज़ी से सीख सकता है, पर्टिकुलरली कॉम्प्लेक्स स्किल, तो टीचर जो है उसको अपनी इस अजम्पशन को एड्रेस करने की ज़रूरत है. स्किल्स जो हैं वो बहुत जल्दी नहीं सीखी जाती. यू मे गिव चिल्ड्रन इंफॉर्मेशन, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करना फॉर स्किल पर्पस is time consuming thing. I again give you example of cooking. आप बच्चों को, किसी को, न्यू लर्नर को आप बता दें कि आप इस डिश के लिए ये रेसिपी है. You are giving information. क्या उस इंफॉर्मेशन को लेके जो लर्नर है वो वाली डिश एग्जैक्टली बना सकता है या नहीं? बल्कि कितने लोगों की तो एप्रीहेंशन होती है कि ठीक है रेसिपी तो है, लेकिन वो उसको ट्राई आउट ही नहीं कर रहे होते हैं. उनको एप्रीहेंशन होती है कि पता नहीं ठीक बनेगी भी या नहीं बनेगी. तो हम ये नहीं कह सकते कि इंफॉर्मेशन अगर आपने बच्चों को दे दी है तो दे विल लर्न द स्किल वेरी क्विकली. इसके लिए हमें बच्चों को टाइम देना है. सो हमारी जो पेस है वो इतनी स्लो नहीं होनी चाहिए कि बच्चे बोर हो जाएं, और या वो आपस में बच्चे जो हैं और बातें करना शुरू कर दें या मिल के काम करना शुरू कर दें, क्योंकि ये इंडिविजुअल स्किल डेवलपमेंट की बात है, और इंडिविजुअल स्किल डेवलपमेंट के लिए इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस टाइम चाहिए, और इंडिपेंडेंटली बच्चों को अटेंटिव भी होना है. सो इन सारी चीज़ों को जहन में रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि पेस जो है इट नीड्स टू बी इन अकॉर्ड विद द स्किल. कि अगर स्किल कॉम्प्लेक्स है तो पेस जो है वो स्लो होनी चाहिए. अगर स्किल सिंपल है तो पेस जो है थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं हो सकती जो जिस तरीके से हम बच्चों को फैक्ट्स या कॉन्सेप्ट्स देने के लिए हमारी पेस होती है. सो नेक्स्ट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इन डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन इज दैट इज़ सस्टेन्ड बिहेवियर. अगर बच्चे जो हैं कुछ, अगर वहाँ पर क्लास में आपको लग रहा है कि कुछ बच्चे मिसबिहेव कर रहे हैं, सो यू नीड टू चेक दैट बिहेवियर क्विकली एंड फर्मली. उसमें बच्चों को मारना ज़रूरी नहीं है या डांटना ज़रूरी नहीं है, लेकिन टीचर जो है अगर उसको लगता है कि क्लास के अंदर कोई प्रॉब्लम हो रही है
تو ٹیچر کو بہت جلدی اور پرومپٹلی اس کو ایڈریس کرنا چاہیے. فرم رہنا چاہیے تاکہ بچے جو ہیں وہ ڈی ٹریک نہ ہو جائیں. دے شوڈ بی آن ٹریک. ان کا فوکس جو ہے وہ رہنا چاہیے. Now we see how to assess direct instruction lessons. So assessment tasks associated with the model put emphasis on practice and on developing and using appropriate basic knowledge and performance tests that can accurately measure simple and complex skills and provide feedback. So when we talk about direct instruction assessment, تو اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو ہے آپ کے پاس declarative knowledge that can be very easily assessed through paper pencil test. The second one is skill development. اب اسکل ڈیولپمنٹ بھی آپ کو دیکھنی ہے کیا یہ فزیکل اسکل ہے یا یہ مینٹل اسکل ہے. فار ایگزامپل اگر ہم میتھمیٹکس کی بات کریں جہاں پہ بچوں پروسیجرل نالج سیکھتے ہیں, اس کے اندر جو ان کی اسکل ہے دیٹ کین بی اسیسڈ آن پیپر پینسل ٹیسٹ. آرٹ ورک ہے وہ بچوں کا پیپر پینسل ٹیسٹ کے اوپر اسیس کیا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے آپ کے پاس سائنس میں کچھ اسکلز ہیں, دے کین بی اسیسڈ تھرو پیپر پینسل ٹیسٹ. لیکن کچھ اور اسکلز ہیں وچ انوالو فزیکل موومنٹ یا موٹر ڈیولپمنٹ, تو وہ اسکلز اگر آپ نے اسیس کرنی ہے لائک ہینڈلنگ اکوپمنٹ, کیرنگ آؤٹ ایکسپیریمنٹس, یا اسی طریقے سے کچھ اور اسکلز جو ہیں آپ لینگویج کے اندر دیکھ سکتے ہیں, تو وہ سب کی سب اسکلز جو ہیں اس کے لیے آپ کو آبزرویشن چیک لسٹ بنانی ہوگی اف دیز اسکلز آر ریلیٹڈ ٹو فزیکل موومنٹ. تو اس کے لیے آبزرویشن آپ کو کرنی ہوگی, اس کے لیے آپ پیپر پینسل ٹیسٹ یوز نہیں کر سکتے. لیکن عام طور کے اوپر جب ہم بات کرتے ہیں ڈائریکٹ انسٹرکشن کی, تو ہماری ایکسپیکٹیشن موسٹلی, آئی ایم ناٹ سیئنگ آلویز, موسٹلی ہم ان کو مینٹل اسکلز ہی سکھا رہے ہوتے ہیں. سو وی کین سیفلی سے دیٹ موسٹ آف declarative knowledge and procedural knowledge may be assessed through paper pencil tests. So we can do assessment in this way. In the last, we talk about limitations of direct instruction. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کی کیا لمیٹیشنز ہو سکتی ہیں؟ اتنی اچھی چیز ہے, اس سے بچے واقعی میں بہت سیکھتے ہیں, اور ہم نے بات کی ہے اوور لرننگ کی, آٹومیشن کی, تو ڈائریکٹ انسٹرکشن کے تھرو بچے اس لیول تک بھی پہنچ جاتے ہیں. تو اس کا مطلب اس میں تو کوئی قباحت نہیں ہے. اٹ سیمز ویری اسٹریٹ فارورڈ, اٹ سیمز ویری یوزفل. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم از دیٹ اٹ از ٹو ٹیچر سینٹرڈ. اس پہ ٹیچر کا کنٹرول بہت زیادہ ہے. بچے جو ہیں وہ اتنا ہی سیکھیں گے جتنا ٹیچر کو آتا ہے. اگر ٹیچر کو ایک سرٹن لیول کے بیونڈ نہیں آتا تو اس ماڈل کے اندر, اس میتھڈ کے اندر کوئی گنجائش موجود نہیں ہے کہ بچہ اس کے بیونڈ جا سکے. فار ایگزامپل, اف یو آر این آرٹ ٹیچر اینڈ یو آر ٹیچنگ اے کلاس, آپ نے بچوں کو ڈرائنگ سکھائی ہے, تو آپ بچوں کو اتنی ہی ڈرائنگ سکھائیں گے نا جتنی آپ کو آتی ہے, اس کے بیونڈ تو نہیں آپ جا سکتے. اگر آپ میتھمیٹکس کے ٹیچر ہیں اور آپ نے کوئی سمز ہیں وہ آپ کو ایک ہی طریقے سے سالو کرنے آتے ہیں, تو آپ بچے کو وہی سکھائیں گے جتنا آپ کو آتا ہے. تو اٹ از ایکچولی ویری ویری ٹیچر سینٹرڈ. ٹیچر کنٹرول ہے, اور اس کی سب سے بڑی لمیٹیشن یہی ہے کہ یہ بچوں کو اتنا ہی نالج دے پاتا ہے جتنا کہ ٹیچر کے پاس ہوتا ہے. سیکنڈ از کہ اسٹوڈینٹس ریمین ان پیسیو رولس. دے آر ریسیپینٹ آف انفارمیشن. وہ اپنے طور کے اوپر کوئی ایکٹیو رول نہیں پلے کر پاتے. تو اس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی یہ والی لمیٹیشنس ہیں. لیکن ریسرچ ہیز شون دیٹ دس از دا میتھڈ وچ از موسٹ وائڈلی یوزڈ بائی دا ٹیچرس. اس کی یہ لمیٹیشنس ہیں, لیکن اس کے باوجود ٹیچرز جو ہیں زیادہ تر یہی میتھڈ یوز کرتے ہیں. اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ اس سے ایمز آف ایجوکیشن جو ہیں وہ آسانی سے اچیو کیے جا سکتے ہیں. واٹ آر دا ایمز آف ایجوکیشن؟ وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ آئیڈیل ایمز آف ایجوکیشن. یہ وہ ایمز ہیں جو موسٹلی سوسائٹی نے ڈیوائز کیے ہیں کہ یہ ایم ہونا چاہیے. اور ان ایمز میں کیا شامل ہے کہ بچوں کو میتھمیٹکس آ جانا چاہیے, سائنس آ جانی چاہیے, ان کے پاس یہ نالج ہو جانا چاہیے, اتنی ڈگریز آ جانی چاہیے, سو دیٹ دے کین گیٹ گڈ جابس. سو اگر ہمارے یہ ایمز ہیں تو اس کے لیے ڈائریکٹ انسٹرکشن از ویری ہیلپ فل.
لیکن اگر ہمارا ایم یہ ہے کہ بچوں کو یہ نالج آئے سبجیکٹ نالج، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دے شوڈ بیکم گڈ ہیومن بینگس، تو اس کے لیے وی شوڈ گو فار سم ادر ٹیچنگ میتھڈس. اس میں ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں جو کہ ریسرچ نے اسٹیبلش کی. روزن چائن واز اے ویری فیمس ریسرچر. اس نے ڈائریکٹ انسٹرکشن کے اوپر کام کیا اینڈ ہی کیم اپ ود اے کنکلوژن دیٹ teaching mathematical procedures, computation, reading, explicit reading procedures, which include distinguishing between fact and opinion, science concepts, rules, foreign language and grammar, can be easily done through direct instruction. تو اس نے اس کو اسٹیبلش کیا ریسرچ کے تھرو کہ بچوں کو اگر آپ نے کمپیوٹیشن سکھانی ہے یا میتھمیٹکس سکھانا ہے، ریڈنگ کے اندر ایکسپلسٹ ریڈنگ، جہاں پر بچوں کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین اے فیکٹ اینڈ این اوپینین. ان چیزوں کو سکھانے کے لیے اسی طریقے سے سائنس ہے آپ کے پاس، اور فورن لینگویج کی ووکیبلری سکھانی ہے یا گرامر سکھانی ہے، ڈائریکٹ انسٹرکشن از اے ویری یوزفل ٹیچنگ میتھڈ. سو وی کین ناٹ سے کہ اگر ہم نے بچوں کو ان کی ہولسٹک ڈیولپمنٹ کرنی ہے تو ڈائریکٹ انسٹرکشن از ناٹ یوزفل. اٹ از ہائیلی یوزفل بیکاز holistic development does include intellectual development also. اس کے ساتھ ساتھ اور components ہیں. So as far as procedural knowledge regarding different subjects is concerned, direct instruction may be very safely and successfully used in classroom, provided that the environment for learning is very conducive. اور اس میں اور امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ کہ اس میں فیڈ بیک آپ نے پرومپٹلی دینا ہے بچوں کو، تاکہ بچوں کو پتہ چلتا رہے کہ وہ کس اسٹیج کے اوپر ہے. موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ جب ہم بچوں کو ریڈنگ سکھاتے ہیں اینڈ وی سے دیٹ آور اسٹوڈنٹس آر ناٹ ویری گڈ ان ریڈنگ، دس از کمپلیٹ آف موسٹ آف دا ٹیچرس کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو ریڈنگ نہیں آتی ہے. اس کی ریزن کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں بچوں کو کہ ریڈ الاؤڈ، کلاس کے اندر کچھ بچوں نے ریڈنگ کر لی، لیکن ہم ان کو ڈسٹریبیوٹیڈ پریکٹس نہیں دیتے، ہم ان کو گائیڈڈ پریکٹس اپرچونیٹیز نہیں دیتے، انڈیپینڈنٹ پریکٹس اپرچونیٹیز نہیں دیتے، اور اس کے بعد ہم ان کو اسیس کر لیتے ہیں کہ ان کو ریڈنگ کتنی آتی ہے. اینڈ دین وی سے کہ ان بچوں کو ریڈنگ نہیں آتی. ان کو نہیں آئے گی unless you do not provide them different practice time, different practices, کہ guided بھی ہو، independent بھی ہو, then they will learn that skill. Do remember کہ ڈائریکٹ انسٹرکشن کے اندر الٹیمیٹ گول از اوور لرننگ. اس لیول تک آپ نے ان کو لے کر جانا ہے، اور ان کے اس لیول پہ لے جانے کے لیے ان ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. سو ٹوڈے وی ڈسکسڈ 2 میتھڈس. ہم نے ڈسکشن کو ریوزٹ کیا، کلاس روم ڈسکشن کو، اور ہم نے یہ دیکھا کہ اس کا سینٹیکس کیا ہے، اور ہم نے بات کی ڈائریکٹ انسٹرکشن کے اوپر. سو بوتھ دیز میتھڈز آر ویری امپورٹنٹ. ون از ٹیچر سینٹرڈ اینڈ دا ادر ون از اسٹوڈنٹ سینٹرڈ. لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پرٹیکولر یونٹ آبجیکٹیوز کیا ہیں، لیسن آبجیکٹیوز کیا ہیں، اور اس کے اکارڈنگلی ہم نے ایک پرٹیکولر ٹیچنگ میتھڈ کو لے کر چلنا ہے. آئی ہوپ دیٹ یو ول یوز دس میتھڈ in your classes with all its ingredients تاکہ بچوں کی لرننگ جو ہے وہ انشور کی جا سکے. Thank you very much. See you in the next lesson.